अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना मरीज़ों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई है। अब तक 212 के करीब अमवात हो चुकी हैं। 2,000 के करीब लोग हैं जो रिकवर कर चुके हैं। डॉक्टर्स ने इन हालात में मुल्क में सख्त लॉकडाउन की अपील कर दी है। साथ ही साथ कराची के जो छोटे ताजिर हैं उनकी जानिब से यकम रमज़ान से दुकानें खोलने का ऐलान भी किया गया है। एक बहस, एक कन्फ्यूजन इस सारे मामले पे जारी है। सीएम सिंध ने कहा है कि गुंजानाबाद इलाकों में कोरोना का मर्ज़ ज़्यादा फैल रहा है और इसको लेके अभी तक लॉकडाउन हो या ना हो किस नौयत को एक बहस जारी है। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। पावर सेक्टर घपलों को लेके कमीशन बनेगा, इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा निज़ामी साहब, आज जो सबकी नज़रें थी जिस मामले पे वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब क्या आज नैब के रूबरू पेश होंगे या नहीं। बिलाखिर एक मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो तहरीरी जवाब है वो जमा करवा दिया है। अब बहस ये चल निकली है कि नून लीग एक जानिब पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की बात कर रही है और उसमें अपोजिशन शिरकत करेगी, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद होंगे, और दूसरी जानिब वो नैब के रूबरू पेश नहीं हो रहे। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे तजाद आता है और इसको खुले तजाद का नाम दिया जा रहा है। आप एग्री करते हैं? नहीं, मेरा ख्याल से दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। नैब के पास पेश होना और कौमी असम्बली का इजलास बुलाना, ये तो बहुत ही उल्टी मंतक है, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास बुलाना तो एक आइनी मजबूरी है अगर आपने बजट पास कराना है, और ये कोई आइनी मजबूरी नहीं है। जब शहबाज शरीफ साहब ने शवायद भी दे दिए, सारे भी दे दिए, उनकी कुछ सेहत की रिजर्वेशन होंगी, वो नैब वाले उनको जाने और वो जाने। और वैसे भी इस हुकूमत का तो नैब से तल्लुक़ ही कोई नहीं ऑफिशियली स्पीकिंग। ये बयान फिरदौस आशा कवान साहबा ने दिया जिसके आप जिक्र कर रहे हैं। तो बहरहाल इस बारे में मेरे ख्याल राना सनाउल्लाह साहब बेहतर बता सकते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब ये बताइए कि मियां शहबाज शरीफ साहब की असल रिजर्वेशंस क्या हैं नैब के सामने पेश होने में, और नैब की क्यों इतना असर आ रहा है? आफ्टर ऑल वो एक लंबी तारीख भी दे सकते हैं। कोई इतनी एमरजेंसी की क्या वजह है? कोई ख़ास बात है इसमें? देखें, इसमें निज़ामी साहब दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि नैब के जो नोटिस हैं वो हुकूमती इमा पे, बल्कि इमा नहीं हुकूमती जबर के ऊपर, क्योंकि जो नैब है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा हथियार है हुकूमत के पास जिसे वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए और अपने इंतकाम के लिए जो है वो इस्तेमाल करती है। तो एक तो ये नोटिस हुकूमती इमा पे जारी हुए हैं, और दूसरा ये है कि इन नोटिस का मकसद सिर्फ ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने आके जो अपनी सोशल, पॉलिटिकल और कोरोना से मुतल्लक एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया है उनको डिस्टर्ब किया जा सके, क्योंकि उससे हुकूमत के ख़्याल में जो है वो उन्हें पॉपुलैरिटी मिल रही थी और लोग इस तरह मुतवज्जो हो रहे थे, और ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो हो रही थी हर जगह पे जी कि मियां शहबाज शरीफ साहब से मशवरा करना चाहिए, वो अगर होते तो ये करते, उन्होंने फ़लाँ वक्त में जो है बड़ा अच्छा काम किया था, उन्होंने कोरोना डेंगी में जो है वो बड़े अच्छे स्टेप्स लिए थे। तो इस सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल करने के लिए ये नोटिस जारी हुए हैं। राना साहब, जो आज शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दाखिल किया है उसको लेके नैब ने जो अपना वजाहत दी है, और बल्कि एक और मामले पे भी शेख रशीद साहब के एक बयान पे भी नैब ने वजाहत दी, दम वाले मामले पे ये कहा कि नैब पे किसी का दम नहीं है और किसी का असर नहीं होता, कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक होती है, ये नैब ने कहा है आज। आप कह रहे हैं कि जब आप पेश हुए शहजाद अकबर साहब अपना असर रसूख इस्तेमाल करते रहे, कैसे असर रसूख कैसे इस्तेमाल करते रहे? क्या जो इंक्वायरी कमेटी थी, जो टीम थी आपसे पूछगछ रही थी, उसको कुछ कह रहे थे या कोई और तरीका था उनका? नहीं, तरीका क्या है? बात यह है कि वो यानी
آپ کا کیا خیال ہے کہ میر شکیل الرحمان کو جو ہے وہ انکوائری ٹیم نے گرفتار کیا ہے یا کوئی چیئرمین نے اپنی مرضی سے گرفتار کر لیا ہے؟ یعنی یہ معاملے جو ہیں یہاں پہ ہوتے ہیں، سب کو علم ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر یعنی 34 سال پرانے مقدمے میں بندے کو ویریفیکیشن کی جو ہے وہ سٹیج پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ آٹا چینی کے جو چور سامنے آئے ہیں جنہوں نے کم از کم 100 سے لے کے 150 ارب تک یعنی 200 ارب روپے کی ڈکیٹی کی ہے عام آدمی کی جیب کے اوپر، تو پکڑ لیں ان ساروں کو، جن کو صبح پکڑ کے ڈالیں اپنا جو ہے وہ حوالات میں، پھر 40-45 دن بعد جو ہے وہ دیکھیں کہ کیا کس کا کیا قصور بنتا ہے کیا نہیں بنتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے یہ تو اب ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ جی نظامی صاحب، اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو دوسرا جو معاملہ ہے جو بڑا ایک وجہ تنازع بنا ہوا ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کا انعقاد ہے، تو اس میں کیا امر مانے کہ اسپیکر صاحب بھی بلا لیں یا چیئرمین سینٹ یا دونوں، اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی، اور اس معاملے میں کوئی کنسنسس پیدا کر لیں کہ کس طرح آگے چل رہے ہیں؟ کیونکہ پی ایم ایل اے نے تو انکار کر دیا ہے یہ ورچوئل اجلاس میں شرکت کرنے سے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ دیکھیں جی، ہم نے نظامی صاحب ان سے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں ایک سیٹ چھوڑ کے دوسری سیٹ پہ آدمی بیٹھے تو کم از کم جو ہے وہ 4 سے 6 فٹ کا جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ایک سیٹ پہ بیٹھے آدمی اور 2 سیٹیں خالی ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ تیسری سیٹ پہ جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ دوسرا ایم این اے صاحب جو ہے وہ بیٹھے، اور اس طرح سے اگر آپ پورا ہاؤس اور اس کے بعد گیلریز استعمال کریں تو پوری کیپیسٹی جو ہے وہ آ سکتی ہے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ جب لوگ بیٹھے ہوں گے تو جو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اب آپ دیکھیں کہ حکومت نے اپنی نااہلی، اپنی جو ہے وہ یعنی حماقت اور اپنی جو تکبر اور انتقام کے پہ مبنی جو ان کا رویہ ہے اس کی وجہ سے ملک کو اور قوم کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ اب اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہوں کی معافی مطلوب ہوئی تو یہ ملک اور قوم جو ہے وہ یہ کورونا سے محفوظ رہے گا، ورنہ انہوں نے اپنی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ انہوں نے لاک ڈاؤن جو ہے اس کو انہوں نے نہ کیا یعنی بزنس اکانومی تباہ کر دی ہے، اور لاک ڈاؤن جو ہے وہ انہوں نے کیا نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن انہوں نے نہیں کیا، صرف بزنس لوگوں کے بند کیے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس وقت صورتحال جو ہے کہ کورونا بھی بڑھ رہا ہے، لوگوں کے کاروبار بھی تباہ ہو گئے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ وفاقی حکومت کی لڑائی چل رہی ہے، اور آج بھی دونوں حکومتیں جو ہیں وہ برسر پیکار ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے؟ پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تمام تر احتیاطی تدابیر کے مطابق جب ارجنٹ ورک ہو رہے ہیں، جب غلہ منڈی جو ہے وہ کھلی ہے، جب سبزی منڈی جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ 500 آدمی روز صبح کو جو ہے وہ لین دین کرتا ہے، وہاں پہ ہو سکتا ہے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی رانا صاحب، یہ اس میں جو آپ نے یہ درست فرمایا تو کہ یہ اس بارے میں آپ نے صحیح کہا، لیکن یہ بتائیں کہ آخر بجٹ بھی تو پاس ہو رہا ہے نا، تو اس ملک کا جو بجٹ ہے وہ کس طرح پاس ہوگا اگر ہم قومی اسمبلی کا انعقاد نہیں کریں گے؟ تو نہیں، یہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ورچوئل، یعنی اب مجھے اس کی کوئی پوری جو ہے وہ تفصیل تو معلوم نہیں ہے، یعنی شاید یہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ ویڈیو لنک کے اوپر جس طرح سے ہم میٹنگز وغیرہ کرتے ہیں کہ اس طرح سے لوگوں کو بٹھا کے ان کے گھروں میں یا کوئی جو بھی ان کا ارینجمنٹ ان کے ذہن میں ہوگا، تو یعنی یہ چاہتے یہ ہیں کہ پارلیمنٹ میٹ نہ کرے، اور اگر میٹ کرے گی تو ہماری یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر ڈسکس ہوگی، میڈیا کور کرے گا، لوگوں تک بات جائے گی، اور ہماری جو نااہلی ہے، ہماری جو نالائکی ہے، یہ سب کے سامنے آ جائے گی، اور اس کا پھر ہمیں خمیازہ نہ کہیں بھگتنا پڑ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کی ضد نہ ہوتی، جی اگر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں سب کو ساتھ بٹھاتے
اور ایک مینڈیٹ کے ساتھ، ایک قومی یکجہتی کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے کہ لاک ڈاؤن ہوگا، فیصلہ کرتے نہیں ہوگا، جی جی، تو اس کے اوپر عمل ہو جاتا. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ پرائم منسٹر نے تقاریر کی، موقف اختیار کیا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ کھڑے ہوتے اپنے فیصلے کے اوپر، کیونکہ اکیلے تھے فیصلے میں، کوئی قومی یکجہتی کسی کو ساتھ تو لیا نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کر دیا. جی جی ٹھیک وہ ہے. ایک ایسا، یعنی تقریریں لاک ڈاؤن کے خلاف، فیصلہ لاک ڈاؤن کا، اور وہ ایسا کنفیوز لاک ڈاؤن ہوا کہ 3 ہفتے کا جو ہے وہ لوگوں کا بزنس بھی بند رہا، بزنس بھی لوگوں کے تباہ ہو گیا، لوگوں کے جو ہے وہ جیب بھی خالی ہو گئی، اور لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ 0% جو ہے وہ فائدہ پہنچا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا اس کا. رانا صاحب ایک بریک لیتے ہیں. کورونا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. اور کورونا متعلق جو حکومتی ترجمان ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، انہوں نے ایک اپیل بھی کی ہے اپوزیشن سے. بریک کے بعد وہ اپیل بھی آپ کو سنوائیں گے اور اس پہ بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، کل ہمارے پروگرام میں فردوس عاشق اعوان صاحبہ تھیں، اور جب آپ نے ان سے پوچھا تو ایک بڑی اچنبے کی اپیل کی ہے انہوں نے. رانا صاحب سے اس پہ رد عمل بھی لیں گے، لیکن پہلے ذرا جان لیتے ہیں کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے اپوزیشن سے کیا اپیل کی ہے. کہ ایک راز کی بات کہ شہباز شریف صاحب کیوں تشریف لائے. جب یو کے گورنمنٹ نے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں پہ جو وینٹیلیٹر ہے، ایس او پیز بنا دیے کہ اگر کسی 60 سال سے اوپر شخص کو ہارٹ اٹیک ہو اور بائی پاس ہو چکا ہو، اور اگر اس کا یا کسی طرح سے بھی وہ مطلب بیمار رہا ہو، کنجسٹیو کارڈیک فیلئر میں ہو، کارڈیک ریسٹ میں ہو، اس کو کسی صورت بھی وینٹیلیٹر دستیاب نہیں ہوگا. اور لیس دین 50 ایئر کا جو ہوگا اس کی پرائرٹی ہے، اس کو وینٹیلیٹر دیا جائے گا. وہاں تو نہ یہ سفارش کر سکتے ہیں، نہ وہاں دھونس چلا سکتے ہیں، نہ کسی کو دبا سکتے ہیں. تو ان کو یہ تھا کہ خدا نخواستہ جو کرونا پھیل رہا ہے تو میری جان کو خطرہ ہے، تو میں فوری پاکستان پہنچوں جہاں ہم نے کم از کم جو ہے وہ اپنے آپ کو کوارنٹین کروں. جی اپیل تو نظامی صاحب خیر یہ تھی کہ اپوزیشن وزیر اعظم کورونا ریلیف فنڈ میں پیسے دے، لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب لنڈن سے اس لیے واپس آ گئے پاکستان کہ وہاں انہوں نے 60 سال سے زائد عمر لوگوں کو وینٹیلیٹر نہیں دینا تھا، جو ان کے محکمہ صحت نے ترجیح بنائی تھی، اس لیے وہ پاکستان واپس آ گئے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی فیصل صاحب، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ نہیں آ رہے تھے تو ان کو تانا دیا جاتا تھا کہ وہ لندن میں بیٹھے عیش کر رہے ہیں اور ملک چل رہا ہے، یہاں بحران کا شکار ہے. اب وہ واپس آ گئے ہیں تو ان کو یا تو نیب کا مہمان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کہا جا رہا ہے کہ آپ کیوں واپس آئے ہیں. اور شیخ رشید صاحب نے تو ایک اور تعویل دی ہے کہ ان کا خیال تھا کہ حکومت جا رہی ہے اور وہ ان کے اقتدار میں واپس آنے کی باری آ گئی قومی حکومت کی سربراہی کی صورت میں یا جیسے بھی. تو یہ رانا صاحب سے پوچھتے ہیں، رانا صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ یہ اتنا زیادہ تکلیف کیوں ہے. دیکھیں نظامی صاحب، معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کا یعنی سنسیریٹی کا اور سیریسنس کا یہ لیول ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ گورنمنٹ پہ کر کیا رہی ہے. یعنی اس کا تو کام تھا کہ اپوزیشن کو قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے گلے لگاتی، جبکہ اپوزیشن خود گلے لگنے کو تیار تھی. اور آن دی ریکارڈ بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، اسفند یار ولی اور میاں شہباز شریف صاحب آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہر طرح کا جو ہے وہ تعاون جو ہے وہ کرنے کو تیار ہے. اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو پھر وزیر اعظم اتنا کمزور نہ ہوتا کہ ایک صوبے کے چیف منسٹر کا ایسا فیصلہ جو وزیر اعظم کی نظر میں صحیح نہیں تھا وہ اس کے پیچھے اسے دوڑنا پڑتا، اور 2 دن بعد پھر فیصلہ کرنا پڑتا کہ چلیں ٹھیک ہے جی لاک ڈاؤن کر لیں. پھر وہ یا اپنا فیصلہ کرتا یا پھر سب مل کے فیصلہ کر لیتے کہ ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے. دیکھیں نظامی صاحب، ہمارے لوگوں میں یعنی یورپ کے معاشرے میں ہوگی کسی لوگوں کو ان ملکوں میں کہ وہ 6 مہینے تک 3 مہینے تک جو ہے وہ کاروبار کے بغیر یہ جو ہے وہ گھر بیٹھ سکتے ہیں.
ہمارے لوگ جو ہے یہ 2-3 ہفتے سے زیادہ کوئی ان میں کیپیسٹی نہیں تھی، ان میں گنجائش ہی نہیں تھی. چاہیے یہ تھا کہ 3 ہفتے کا لاک ڈاؤن کرنے سے پہلے اس بات کا انتظام کرتا، اس کے لیے 10 دن لے لیتے، 5 دن لے لیتے، یا ایمرجنسی میں 4 دن میں انتظام کر لیتے. نمبر 1 میسو ٹیسٹنگ کا جو ہے وہ کیپیسٹی حاصل کرتے کہ ان 3 ہفتوں میں یا 2 ہفتوں میں کم از کم جو ہے وہ 2.5-3 لاکھ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتے، جس طرح سے باقی ملکوں میں ہوا ہے. راشن پہنچانے کا انتظام کرتے. راشن جی اب 2 ہفتے بعد انہوں نے پہنچانا شروع کیا، اور ٹائیگر فورس ابھی بن رہی ہے، بنی نہیں ہے. اس کے علاوہ پیسے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں تک جو ڈے ٹو ڈے روز دیہڑی دار ہیں، روز کمانے والے کھانے والے ہیں، ان کو پیسے پہنچانے کا انتظام پہلے دن سے کرتے، جو کہ انہوں نے 2 ہفتے بعد تقسیم کیے. آپ مجھے بتائیں کہ اب انہوں نے کیا کچھ نہیں، کوئی ٹیسٹنگ نہیں کی. اب ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو تعداد بڑھ رہی ہے، ٹیسٹنگ انہوں نے کی کوئی نہیں. اور اب جو ہے لوگوں کی کیپیسٹی ختم ہو چکی ہے. اب لوگوں میں اتنی ہی سخت تھی 2-3 ہفتے کی، اب انہوں نے 2-3 ہفتے لاک ڈاؤن کر لیا، اور اس لاک ڈاؤن میں صرف یہ کیا کہ لوگوں کے کاروبار بند کیے. باقی لوگوں کا لاک ڈاؤن نہیں تھا بالکل، سوائے مین روڈوں پہ پولیس کھڑی تھی، لوگوں کو نہیں آنے دیتی تھی. باقی آپ اندرون محلہ جائیں، رورل ایریا میں جائیں، کسی جگہ پہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا. کنفیوزڈ لاک ڈاؤن تھا، کیونکہ ایک طرف وفاقی حکومت تقاریر کر رہی تھی لاک ڈاؤن کے خلاف، دوسری طرف سندھ گورنمنٹ کر رہی تھی حق میں، جس طرح سے آج بھی وہی کام چل رہا ہے. آج وہاں پہ ایک پریس کانفرنس جو ہوئی ہے وہ سخت ترین لوڈ شیڈنگ کے حق میں ہوئی ہے. پریس کانفرنس ڈاکٹر صاحبان سے کروائی گئی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اب لوگوں میں تو کیپیسٹی نہیں رہی، لوگوں کا کاروبار تباہ ہو گیا. اب آپ دوبارہ سے جو ہے وہ لوگوں کو گھروں کی طرف دھکیلیں گے تو اس کا ریئیکشن ہوگا. دیکھیں آپ ایک بات تو لگ رہی ہے کہ آپ عمران خان کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں کہ 3 ہفتے سے زیادہ لاک ڈاؤن نہیں چل سکتا، غریب مر جائے گا. خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں. لیکن دوسری طرف شاہ محمود قریشی نے آج کہا کہ آئندہ آنے والے چند ہفتے، خاص طور پہ مئی کا مہینہ جو ہے یہ بہت بھاری ہوگا اور بہت ہی شدید حملہ ہوگا کرونا وائرس کا. دوسری طرف اس سے ملتی جلتی بات عذرا پچیچو جو ان کی وزیر صحت ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ غریب تو اس طرح بھی مرتا ہے اور اس طرح ہی مرتا ہے. اور آپ نے جو بات کہی ہے جو مکس میسیجنگ کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، لاک ڈاؤن تو ہوا ہی نہیں. نہیں دیکھیں نظامی صاحب، معاملہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں دونوں جو ماڈل ہیں دنیا میں، ایک ماڈل سویڈن نے اور کچھ اور ملکوں نے اپنایا کہ انہوں نے اپنے جو انتہائی بزرگ لوگ تھے ابو 50-60 یا 60 سے اوپر، ان کو کہا کہ جی آپ اندر رہے، گھر میں رہے، باہر نہ آئیں، اور بالکل اکانومی کو اوپر رکھا. اور جو ہے وہ اگر کسی کو علامات ہوئی اس کو کوارنٹائن میں ڈالا، اور اپنا جو ہے وہ اکانومی کو ڈسٹرب نہیں کیا. جی وہ بھی کامیاب رہا ہے، سویڈن میں بھی وہ یہ کامیاب رہا ہے. یا پھر چائنا نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا، جسے سخت ترین لاک ڈاؤن کہتے ہیں، لیکن ان کی کیپیسٹی یہ تھی کہ وہ ہر گھر میں کھانا پہنچانے کی کیپیسٹی تھی، جی اور ہر گھر میں پیسے پہنچانے کی کیپیسٹی تھی. اب بات یہ کہ ہم نے اگر نہیں کرنا تھا تو چلو نہ کرتے، اگر کرنا تھا تو پھر جو 2 ہفتے ہیں ان 2 ہفتوں میں آپ میسو ٹیسٹنگ کرتے، کم از کم جو ہے وہ 20-25 ہزار ٹیسٹ کرتے روزانہ کی بنیاد پہ. جبکہ انہوں نے 3 ہفتے کے لاک ڈاؤن کے بعد اب کیپیسٹی حاصل کی ہے 5,000 کی روزانہ کی. جی تو اگر 20-25 ہزار کی کیپیسٹی ہوتی 2 ہفتوں میں، بات جو ہے وہ سامنے آ جاتی. جو علاقے آئیڈینٹیفائی ہوتے، جو لوگ سسپیکٹ ہوتے، ان کو جو ہے وہ علیحدہ کرتے، باقی معاشرے کو آپ مرحلہ بار جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اب کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ بتا رہے تھے کہ بروقت مات جو ہیں ہو جاتے تو شاید یہ حالات نہ ہوتے. مرتضیٰ وہاب صاحب سندھ حکومت کے ترجمان ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا بھی. مرتضیٰ صاحب باقی باتیں بھی کریں گے. ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ آج جو ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے اور تاثر یہ ہے کہ یہ سندھ حکومت کی جانب سے کروائی گئی ہے، کیا تصدیق کرتے ہیں آپ اس بات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 26 فروری کو جب پہلا کیس کرونا وائرس کا صوبہ سندھ میں آیا تھا، اس دن سے لے کے اب تک سندھ حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں
وہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ کیے ہیں، اور ان سٹیک ہولڈرز میں ایک بہت اہم جز جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز کا رہا ہے، بیکاز ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں اس تمام وبا کے اندر ہمارے لیے، وہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، ہمارے نرسز ہیں، جو کہ فرنٹ لائن پہ کرونا وائرس کے پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹرز کے ساتھ کانسٹنٹلی ہماری مشاورت جاری و ساری رہی، اور جو فیصلے ہم نے کیے ہیں وہ ان کی مشاورت کے ساتھ کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پی ایم اے کے ڈیلیگیشن سے بھی ملاقات کی ہے، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے بھی نمائندوں اور آفس بیرر سے ملاقات کی، اور ہر ملاقات میں ڈاکٹر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمیں لاک ڈاؤن کو اور زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، چونکہ ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا ان لوڈ آف پیشنٹس کو برداشت کرنے کا۔ تو یہ آج کوئی نئی اسٹیٹڈ پوزیشن نہیں ہے، ہماری پچھلے 60 روز سے 57 روز سے جب سے یہ وبا پاکستان میں آئی اس دن سے سندھ گورنمنٹ کا یہی موقف ہے، اور آج بھی ہم اس بات پر قائم ہیں۔ جی نظامی صاحب۔ اچھا مرتضیٰ صاحب، یہ ایک طرف دیکھیں، وزیر خارجہ نے آج کہا ہے کہ اگلا ماہ اور اگلے چند ہفتے میں یہ بڑا ہی سنگین حملہ ہوگا کرونا وائرس کا۔ اسی قسم کی بات آپ کی وزیر صحت محترمہ عذرا موچیچو نے کہی ہے۔ پھر یہ بھی پتہ لگا ہے کہ کراچی میں اب جو پچھلے ایک ماہ میں نہیں ہوئے، پچھلے 3 دن یا 5 دنوں میں دگنے ہو گئے کیسز۔ اس کا مطلب ہے یہ ملٹی پلائر افیکٹ جو ہے پوری طرح آ گیا۔ تو اس موقع پر یہ جو لاک ڈاؤن کے اوپر ایک طرف تو فیڈرل گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بڑے خطرناک وقت آ رہا ہے۔ آج جو ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے اس سے پتہ لگا کہ ہمارے پاس ابھی تو تھوڑی کیپیسٹی ہے، لیکن اگر سخت قسم کی آنسلاٹ ہوئی تو نہ بستر ہوں گے، نہ وینٹیلیٹر ہوگا، نہ اور میڈیکل فیسلٹیز اکوپمنٹ ہوں گی۔ تو یہ تو بڑی خوفناک صورت حال ہے۔ تو اس بارے میں آپ وزیر اعظم کو قائل کیوں نہیں کرتے کہ اس سبب میں کوئی ایک مربوط اور مشترکہ پالیسی بنائی جائے؟ دیکھیے نظامی صاحب، ہم تو ڈے 1 سے وزیر اعظم کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن پہلے میں وہ جو آپ نے ہیلتھ کیئر سسٹم کی بات کی، دیکھیے میں تو پاکستان کی آپ کو مثال ہی نہیں دیتا، میں سندھ، پنجاب، کے پی کے، بلوچستان کی آپ سے بات ہی نہیں کرتا، میں تو دنیا کی سپر پاور امریکہ کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ امریکہ کا ہیلتھ کیئر نظام جو ہے وہ کولیپس کر گیا۔ میں آپ کو برطانیہ کی مثال دیتا ہوں، میں آپ کو چین کی مثال دیتا ہوں، میں آپ کو فرانس کی، اسپین کی، اٹلی کی مثال دیتا ہوں۔ پاکستان سے پیشنٹس ان ممالک میں جاتے تھے اپنے آپ کو ٹریٹ کرانے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ ان کے ہیلتھ کیئر سسٹم بڑے سپیریئر تھے، لیکن آپ نے دیکھا جب یہ وبا پھیلی تو ہیلتھ کیئر سسٹم ان تمام ممالک کا کولیپس کر گیا، اور ان تمام ممالک کو لاک ڈاؤن لگانا پڑا تاکہ وہ فلو کو روک سکیں، اس کی جو پھیلاؤ ہے اس کو روکا جا سکے۔ اچھا، پوری پاکستانی قوم اس بات کو مانتی ہے کہ لاک ڈاؤن کرنا انیویٹیبل ہے، کیونکہ وہ واحد طریقہ ہے جس سے آپ اس کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، شاید وہ جو پیک ہے وہ 15 مئی کو آنی ہے، وہ 25 مئی کو آنی ہے۔ سندھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کیوں نہیں ہم پرو ایکٹیو طریقے سے کام کر رہے ہیں، کیوں نہیں پاکستان بحیثیت قوم، پاکستانی قوم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جب 15 مئی کا انتظار نہیں کریں، آئیے آج احتیاطی تدابیر لیں، آج احتیاط کریں۔ اگر ہم سب مل کر اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں کہ لاک ڈاؤن کو افیکٹو بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے تو زیادہ مؤثر طریقے سے ہم اس کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے۔ نظامی صاحب، آپ یقین جانیں اس کے اندر کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی پولیٹیکل اینگلنگ نہیں ہے۔ ہم کنونسڈ ہیں اس بات سے کہ جب دنیا بھر کا ہیلتھ کیئر سسٹم اس وبا کو کنٹرول نہیں کر پایا تو ہم اس سے کوئی چیز مختلف نہیں ہے، اور آج جو ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے اسی طرف نشاندہی کی ہے کہ جی آپ جتنا بھی پی پی ایم کو پرووائڈ کر دیں گے، آپ جتنا ہمیں انفورس کر دیں گے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر آپ کے اسپتالوں میں اتنے آئی سی یو نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس اتنے آئی سی یو بیڈز نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس اتنے وینٹیلیٹر نہیں ہیں، آپ کے پاس اگر اتنے وینٹیلیٹر چلانے والے نہیں ہیں، تو آپ کیسے ان پیشنٹس کے پریشر کو برداشت کر پائیں گے اپنے اسپتالوں میں؟ جی نظامی صاحب۔ مرتضیٰ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ مسئلہ ہے کہ ایک طرف تو آپ نے مساجد میں نماز تراویح اور نمازیں پڑھنے کی اجازت دے دی جو پاکستان میں منفرد ہے ساری دنیا کے مقابلے میں، اس سے بھی کہا جاتا ہے، اور ڈاکٹروں نے بھی آج جو پریس کانفرنس کی ہے اسی قسم کے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ دوسری طرف تاجر جو ہیں وہ آپ کے صوبے سندھ میں بھی اور کراچی میں بالخصوص درپے ہیں کہ ہم تو دکانیں کھولیں گے، تو اس سچویشن سے کس طرح ڈیل کریں گے آپ؟ دیکھیں، ہم ایک جمہوری حکومت ہیں اور ہمیشہ ہم
کنسلٹیشن کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، لوگوں سے گفت و شنید کرنے کے بعد اپنے فیصلوں کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں. دیکھیے صوبہ سندھ نے جمعے کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے جو فیصلے کیے، وہ فیصلے اپنے علماء کرام کی مشاورت کے ساتھ، ڈاکٹرز نے جو مشورہ دیا، جو گائیڈ کیا، اس گائیڈنس کے ساتھ کیا. اور ہم شکر گزار ہیں تمام علماء کرام کی کہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں حکومت کا ساتھ دیا، ریاست کا ساتھ دیا. اور آپ نے دیکھا کہ شاید پہلے جمعے کو تھوڑی سی دقت آئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہم نے 3 جمعے ہمارے یہاں گزرے، وہ بڑے الحمدللہ افہام و تفہیم کے ساتھ گزرے اور بہت اچھے ماحول میں وہ چیز ہوئی. ابھی بھی سندھ حکومت، یہ جو آپ نے کہا نا فیصلہ کیا گیا، یہ ہم نے فیصلہ نہیں کیا، یہ صدر مملکت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ علماء کے ساتھ اور زیادہ مؤثر طریقے سے انگیج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم پر امید ہے جس طرح پچھلے جمعرات کو سندھ حکومت نے علماء کرام کو کنونس کیا تھا ان کے ساتھ بات کر کے، تو ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ علماء کرام سندھ حکومت کا ساتھ دیں گے اور ہم سب مل کر کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جس کے اندر ہم اپنی مساجد کو کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ بنا سکیں گے، اپنے نمازیوں کو، اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو اس کرونا وائرس کی وبا سے مساجد میں تحفظ فراہم کر سکیں گے. جہاں تک آپ نے تاجروں کی بات کی، میں نظامی صاحب، مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ لوگ ان ایشوز کے اوپر سیاست کرتے ہیں. آپ یقین جانیں یہ تاجر سندھ حکومت کے پاس آتے رہے، ہمارے وزراء ان سے بات کرتے رہے، 2 بار ان کی مشاورت ہوئی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ، انہوں نے مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کرائی. تو لاسٹ میٹنگ تھی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ نے ایکسپورٹ سیکٹر کو کھولا ہے، آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولا ہے، آپ ہمیں بھی کچھ ایس او پیز کے ساتھ کھولنے کی اجازت دیں، ہم ایس او پیز کے اوپر کام کریں اور ہم ان کو کنونس کریں کس طریقے سے کوئی ایسا ون ون سچویشن کریٹ کی جا سکتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی کل گورنر صاحب نے، میں سمجھتا ہوں، ایک غیر مناسب بیان دیا. انہوں نے تاجروں کو کہا کہ آپ کھول دیں، وفاقی حکومت کو اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کے مکس سگنلز نے لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی کو کمپرومائز کیا ہے. میری آج پھر مؤدبانہ گزارش ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام دوستوں سے کہ خدا را اس ایشو کے اوپر سیاست نہ کریں، لوگوں کو اکسائیں نہ کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کریں، کیونکہ گورنمنٹ کوئی اپنے مفاد میں یہ فیصلہ نہیں کری ہے، گورنمنٹ عوام کے وسیع تر اور بہترین مفاد میں یہ فیصلہ کری ہے. ہمیں اندازہ ہے یہ مشکل فیصلے ہیں، لیکن آپ یقین جانیں ان دا لانگ رن یہ پاکستانی قوم کی بقا کے لیے فیصلے کیے جا رہے ہیں، ہمارے اپنے قوم کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے فیصلے کیے جا رہے ہیں. اچھا مرتضیٰ صاحب، آپ نے کہا کہ ون ون سچویشن ہو جائے، بیچ میں یہ اطلاعات بھی آئی تھی کہ کوئی آپ درجہ بندی کر رہے ہیں ایس او پیز کے تحت، کچھ سیکٹرز کو آپ ہفتے میں 2 دن کھولنے پر بھی غور کر رہے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا کوئی ایسا لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کا طریقہ کار سامنے آ جائے گا؟ اور دوسرا، آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ نے گورنر صاحب کا بھی ریفرنس دیا، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، وہ تاجروں کو اکسا رہی ہے؟ دیکھیے میں نے تو کوئی مبہم بات نہیں کی، بڑی کیٹیگوریکل میں نے بات کی. دیکھیے نا، تاجروں کا جو آج شکایت ہے کہ ہماری دکانیں آپ نہیں کھولنے دے رہے، یہ شکایت در حقیقت وفاقی حکومت سے ان کی، کیونکہ جو رعایت دینے کا فیصلہ ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو یا ایکسپورٹ انڈسٹری کو، وہ وزیر اعظم پاکستان نے کیا تھا. اور اس میٹنگ میں جہاں پہ تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ موجود تھے، وزیر اعظم صاحب نے کہیں پر بھی ایک بار بھی دکانوں کو کھولنے کے لیے، شاپنگ سینٹرز کو کھولنے کے لیے بات نہیں کی. تو ان کی پرائیورٹی لسٹ کے اندر یہ دکاندار، یہ تاجر نہیں تھے. تو میں سمجھتا ہوں جو تاجروں کا بنیادی گلہ ہے وہ تو وزیر اعظم سے ہونا چاہیے، وفاقی حکومت سے ہونا چاہیے، بجائے اس کے گورنر صاحب کہتے کہ ٹھیک ہے جی میں وزیر اعظم سے بات کروں گا. آپ نے تاجروں کو کہہ دیا کہ جی آپ دکانیں کھول دیں، وفاقی حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے جو لوگ جو گورنر صاحب سے مل کے آئے ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، ان کی سیاسی وابستگی کن لوگوں کے ساتھ ہے. ہم اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ پلیز سیاست کی نظر نہ کریں اس کو، یہ عوام کی جان کا مسئلہ ہے، عوام کی صحت کا مسئلہ ہے. یہ مشکل ترین فیصلہ ان دا لانگ رن ثابت ہوگا کہ یہ ناگزیر تھا پاکستانی قوم کو بچانے. جی مرتضیٰ صاحب، اب مرتضیٰ میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ ایک تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مثلاً ہے کہ گورنر سندھ صاحب اس فشنگ انٹرپٹ واٹر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت بھی اس پہ سیاست کر رہی ہے. اب آپ نے بھی علماء کی بات کی، تو جمعہ تو آن کھڑا ہے، رمضان بھی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کل جمعرات کو آپ صوبائی سطح پر علماء کرام کو انگیج کر رہے ہیں کچھ ایس او پیز بنانے کے لیے؟ نظامی صاحب میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے جب کنسٹرکشن انڈسٹری یا ایکسپورٹ انڈسٹری کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا وفاقی حکومت کی جانب سے، تو اس وقت بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا تھا کہ جی آپ علماء کرام سے انگیج کریں تاکہ جمعے سے پہلے یہ معاملہ ریزالو ہو جائے افہام و تفہیم کے ساتھ.
ساتھ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی وفاقی حکومت کی جانب سے کہ تھرسڈے تک ملاقات ہو جائے گی علماء کرام سے، بٹ انفارچونیٹلی وفاق نے ملاقات نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو جمعرات کی رات کو خود انگیج کرنا پڑا تمام علماء کرام سے، اور ہم شکر گزار ہیں علماء کرام نے ہماری بات سنی اور ہم نے ایک اچھا فیصلہ کیا، جس کے بعد پچھلا جمعہ بہت ہی افہام و تفہیم کے ساتھ احسن انداز سے گزر گیا. ہم آج بھی علماء کرام ہمارے اپنے علماء ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں دین کے اعتبار سے، تو ہم گائیڈنس تو ان سے لیتے رہتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کانسٹنٹلی انگیج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کنسنسس کے ساتھ اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں ایسا فیصلہ کیا جائے جو کہ عوام کو اس پریشانی سے محفوظ بنا سکے اور ہم اپنے دینی جو فرائض ہیں ان کو خوش اسلوبی سر انجام میں دے سکیں. ٹھیک، بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب، بہت شکریہ. آپ کے وقت بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، ویسے تو ملک میں اوورآل کورونا کی وجہ سے زندگی خاصی ڈسٹرب ہے، مشکل میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں کچھ موسم انکوائریوں کا چل رہا ہے، کمیشن کا چل رہا ہے، رپورٹس کا چل رہا ہے. اب آٹا چینی جو رپورٹ ہے اس کے بعد اب پاور سیکٹر کے گھپلوں سے متعلق بھی اب کمیشن اس کی انکوائری کرے گا. اثرات، سیاسی اثرات کیا ہوں گے ان اقدامات کے؟ دیکھیں، یہ جو رپورٹ ہے یہ جو کل کابینہ میں پیش کی گئی، اس میں ندیم بابر صاحب جو کہ مشیر ہیں انرجی کے بارے میں، رزاق داؤد، خسرو بختیار صاحب اور خود عمر ایوب صاحب، یہ چاروں جو ہے ڈائریکٹ بینیفیشری قرار دیے گئے. اور ان کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ میٹنگ جو ہوتی ہے یہ آج کل اسی کے تھرو ہوتی ہے، اسکائپ یا ویڈیو لنک یا وہ جو آج کل زوم ہے اس کے تھرو ہوتی ہے. تو ان کو کہا گیا کہ جی کیونکہ آپ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو میٹنگ سے آپ غیر حاضر ہو جائیں. تو ان کی ایبسنس میں جہاں بات ہوئی تو ایک اندازے کے مطابق 14 ایسے وزیر تھے جنہوں نے کہا کہ حکومت کو ان وزراء کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. ان میں بہت سارے لوگ تھے جن میں مراد سعید، علی محمد خان، طارق چیمہ جیسے وزیر بھی تھے، اور شیخ رشید، بریگیڈیئر اعجاز شاہ اور بہت سارے لوگ تھے. لیکن پرائم منسٹر نے کہا کہ جب تک کہ دے آر ناٹ پروون گلٹی، اس معاملے کو میں ان کو قصوروار قرار دینا جو ہے مبنی پر انصاف نہیں ہوگا. اور اسد عمر صاحب نے بھی پرائم منسٹر کی تائید کی. تو یہ تو تھوڑا سا جو مجھے ایک دلچسپ تضاد نظر آیا کہ ایک طرف تو ہمارا اس حکومت کا وتیرہ رہا ہے اور وہی جو نیب والا رہا ہے کہ جس کو پکڑا اس کو چور قرار دے دیا، اور نیب کا قانون بھی یہی ہے کہ یو آر گلٹی انلیس پروون ادروائز. کئی آپ کو کیسز ہیں جو رانا ثناء اللہ نے جن کا ذکر کیا، ابھی ان کا بھی میں دوبارہ ذکر نہیں کرنا چاہ رہا. تو اس کیس میں ایک دوہرا معیار ہے کہ جہاں ان وزراء کا معاملہ آیا اس بارے میں یہ موقف میں مجھے ذرا تھوڑا سا تضاد نظر آیا، ڈبل سٹینڈرڈ نظر آئے کہ یہ کیونکہ ہیں تو یہ انڈر کلاؤڈ، لیکن چونکہ یہ ہمارے وزیر ہیں، وفاقی وزیر، لہذا جب تک کہ رپورٹ کی حتمی شکل نہیں آ جاتی اس میں کچھ نہیں کیا جائے گا. دوسرے میں آپ کو یہ خبر بھی دیتا چلوں کہ اس معاملے میں ہونا کچھ نہیں. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرتبہ فردوس شیخوان نے ایک بات کہہ گئی تھی کہ اس میں غیر ملکی اسٹیک ہولڈرز بھی انوالوڈ ہیں، جس میں چائنا موسٹ امپورٹنٹ، جو یہ سی سی او کیا کہتے ہیں اس کو، سی پیک، پاک چائنا اکنامک، سی پیک کے کچھ اور پارٹنر ہیں. تو یہ اب یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس معاملے میں کہا گیا کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے گا، تو اس معاملے کو ول بی ککڈ اپ اسٹیئرز، ہوگا کچھ نہیں. جی نظامی صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، ویسے آئل لابی اور فرنس آئل لابی آپ دیکھیں تو یہ پوری دنیا میں جا کے رول کرتے ہیں اور اس کی جڑیں بہت آگے تک نکلی ہوتی ہیں. خیر یہ بات تو آپ کر رہے ہیں، آنریبل پرائم منسٹر عمران خان صاحب جس طریقے سے نہیں، یہ مجھے لابی وابی کا نہیں پتا. بات یہ ہے کہ جو مروجہ اس وقت کے قانون تھے، اگر اس کے مطابق لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، اس وقت کے ماحول نہیں تھا کہ پاکستان میں بجلی بالکل نظارت تھی،
اور اگر اس لوگوں میں کھانچے بھی مارے گئے لوگوں کے، تو اب اس کا طریقہ شاید یہی ہے جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے ان لوگوں سے میٹنگ کر کے جو اگر کوئی واقعی انہوں نے اوور چارج کیا تو واپس لیں ان پیسوں کو۔ جی ویسے وہ ندیم بابر صاحب بہت اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو کہ اس سے نکلنا بھی کیسے ہے۔ نظامی صاحب، یہ پرائم منسٹر صاحب جس طریقے سے نکل پڑے ہیں اور اپنی ٹیم، اب ان کے بھی احتساب، ان کے خلاف بھی انکوائریاں، کمیشن رپورٹس، کیا عمران خان جو پی ٹی آئی کا اصل نظریہ تھا، انصاف کا جو اصل نظریہ تھا کہ میرٹ پہ سب کچھ ہوگا، اب کیا اس کی طرف واپس آ رہے ہیں؟ نہیں، ایک کریڈٹ تو آپ عمران خان صاحب کو ضرور دینا کہ انہوں نے، جو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ ایک بڑا کارڈینل پرنسپل ہونا چاہیے سیاست کا۔ یہ جو جمہوری ممالک ہیں ان میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے فیملی بزنس ہے، وہ کسی فیملی کے رکن کو کریں اور آپ سیاست کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رزاق داؤد جب شروع میں سی پیک کے بارے میں بڑی منفی انٹرویو دیا تھا تو یہ بات آڑے آئی تھی کہ ان کے اپنے کاروباری مفادات ہیں۔ اب یہ صورتحال میں ہمارے ہاں کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے، اور شوگر ملز یا باقی چیزیں وہ تو باقاعدہ سب سیاستدانوں کی ہیں، تو کم از کم اگر واقعی خان صاحب سیریس ہے اس معاملے میں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس زمن میں کوئی مناسب لیجسلیشن کریں تاکہ کم از کم آئندہ کے لیے کوئی طریقہ کار وضع ہو، اور یہ معاملات جو ہیں، یہ جو ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا تھا، وہ خان صاحب کو یہ ایک ترہ امتیاز حاصل ہو کے انہوں نے اس روایت کو ختم کیا۔ بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب، اس روایت کے خلاف اگر وہ اٹھ ہی پڑے ہیں، چل ہی نکلے ہیں، تو اسے آئینی اور قانونی طریقے سے بھی ایک کور دیا جائے۔ اچھا لیکن اس طرح ہوگا نہیں، اس کا جواب دے دوں، اس طرح ہوگا نہیں، کیونکہ مصیبت یہی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے مرہون منت ہیں حکومت کرنے کے لیے، تو سیاسی مصلحتیں، مفادات جن نام نہاد اصولوں کے آڑے آتے ہیں، یہی پاکستان کا المیہ۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت مناسب بات ہے۔ نظامی صاحب، آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ رمضان المبارک میں جو شہری ہیں، جو پاکستانی ہیں، انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ پریکٹیکلی یہ ممکن ہے؟ ہمارے ہاں عوام میں اتنا شعور، اتنا نظم، اتنا ضبط ہے کہ وہ اس کو فالو کریں گے؟ شارٹلی کمنٹ کیجیے گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی آپ مسجد میں نماز پڑھی ہے آپ نے کبھی؟ جی نظام صاحب، مسجد تو جاتے ہیں۔ جی میں گناہ گار آدمی ہوں، لیکن میں جمعہ پڑھتا ہوں ضرور مسجد میں جا کے، اور ایسی جگہ علاقے میں پڑھتا ہوں جو کہ ڈی ایچ اے میں مسجد ہے، یعنی جو سویلائزڈ ریلیٹیولی ذرا زیادہ متمول پڑھے لکھے لوگ جو موٹروں پہ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ جی اکثر جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ وضو وہیں کیا جائے، سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ تو کوئی نام کی چیز کندھے سے کندھا ملاتے ہیں، بلکہ اگر کوئی نہ ملائیں تو اعتراض ہو جاتا ہے اس پہ۔ جی اور ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، صفحے سیدھی کریں، یہ ہمارے اصول ہیں، اور ان پر اتنی جلدی ان کو محض ایڈکٹ سے چینج نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک نظامی صاحب، وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، عوام کو بھی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔